सामाइन कराम IBS रेडियो और मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन TV फॉर यू आदाब व तस्लीमात। आज हम उर्दू अदबी यूनियन के मुतल्लिक़ आपको कुछ बताते हैं कि ये काफ़ी अरसा से हमारा ये ग्रुप काम कर रहा है और इसमें क़वाइद व ज़वाबित हमने रखे थे कि कम से कम 1000 मुख्तलिफ़ पेजेस उर्दू ग्रुप जितने काम कर रहे हैं वो, और तमाम वो शख्सियात जो कि उर्दू अदब से रग़बत और इसको फ़रोग़ देने के लिए अपनी काविशें कर रहे हैं, वो उर्दू अदबी यूनियन में तशरीफ़ लाएँ और हम इसको रजिस्टर करवा दें। हुआ ये कि बहुत कम लोग आए, तकरीबन 125 मुख्तलिफ़ अतराफ़ से आलम उर्दू अदब के मतवाले जब यहाँ तक पहुँचे तो उसके बाद ये कोई सिलसिला ज़्यादातर पनप ना सका। कोशिश करें कि उर्दू अदबी यूनियन में ज़्यादा से ज़्यादा ख़ुद को मुतहर्रिक कीजिए ताकि एक बेहतरीन उर्दू अदबी यूनियन रजिस्टर्ड होकर आप सबके लिए काम कर सके। आज हम उर्दू अदबी यूनियन में एक ऐसी शख्सियत को ला रहे हैं जो कि उर्दू अदब के लिए बहुत ही प्यारा काम सर अंजाम दे रही है और इसका ज़िक्र हम आगे चल के करेंगे। मैं आज आप पर यह वाज़े कर दूं कि पाकिस्तान की कौमी ज़बान उर्दू है और कोई ज़बान नहीं। अगर आपको इस बारे में कोई गुमराह करता है तो वो पाकिस्तान का दुश्मन है। हमारे अज़ीम लीडर कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह का फरमान। तो याद रखिए, उर्दू ज़बान को ज़्यादा से ज़्यादा अपनाइए, सीखिए, सुनाइए, पढ़िए और पूरी दुनिया में इसको लुग़ा अव्वल बना दीजिए। बहुत शुक्रिया। ज़बान की हिफाजत ज़िंदा कौमों की निशानी है और उर्दू हमारी कौमी ज़बान है। इसमें हमें अपने शोबाए ज़िंदगी जितने भी हैं उसमें उर्दू को ज़्यादा से ज़्यादा फ़रोग़ देना होगा ताकि हम अपनी कौमी ज़बान में बेहतर तरीके पर इल्म हासिल कर सकें और इसको इस कद्र दुनिया में फैलाएं कि ये दुनिया की लुग़ाए अव्वल बन जाए। शुक्रिया। IBS रेडियो और TV फॉर यू की एक अहम रुकन अरूबा अदनान बहुत ही अच्छी और प्यारी बातें जब किसी तहरीक उर्दू की हो तो उसमें करते हैं। उसका तज़किरा हम इन्हीं से सुनेंगे और इनकी शायरी भी उर्दू के मुतल्लिक़ आप तक हम पहुंचाएंगे। और यहाँ पे एक बात आप सबके गोशगुजार कर दूं कि उर्दू अदब के लिए इनकी खिदमत बहुत ज़्यादा हैं और TV फॉर यू में ये एक अहम रुकन की हैसियत से अपना फ़र्ज़ अदा कर रही है। तो आइए इनकी गुफ्तगू शनीद में आप भी शामिल हो जाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उर्दू से मुझे इश्क है जुनून की हद तक, और इसका इजहार मैं वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ़ जगहों पे करती रही हूँ, जिसमें अदबी तंज़ीमें भी शामिल हैं, कॉलम भी शामिल हैं, अफ़साने भी शामिल हैं और शायरी भी शामिल है। आज मैं अपनी एक छोटी सी नज़म आपके सामने पेश कर रही हूँ। उम्मीद है आप पसंद फरमाएंगे।
اردو سے محبت سے جڑی ایک نظم لکھی ہے میں نے، اور اس سے پہلے آپ سب احباب سے درخواست ہے کہ ٹی وی فار یو کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے اور شیئر کیجیے۔ آپ سب احباب کا بہت بہت شکریہ۔ محبتوں کی حسین داستان ہے اردو، محبتوں کی حسین داستان ہے اردو، کہ حیرتوں کا یہ کوئی جہان ہے اردو۔ خیال و خواب پہ چھائی ہوئی ہے میری زباں، خیال و خواب پہ چھائی ہوئی ہے میری زباں، یقین ہے میرا اردو، گمان ہے اردو۔ بلوچی، سندھی، نہ پشتو نہ پنجابی، بلوچی، سندھی، نہ پشتو نہ پنجابی، میرے لیے تو یہ پاکستان ہے اردو۔ اسی سے میری تو پہچان ہے جہاں بھر میں، اسی سے میری تو پہچان ہے جہاں بھر میں، میرا مکان، میرا سائبان ہے اردو۔ اسی لیے میں عروبہ عزیز ہوں سب کو، اسی لیے میں عروبہ عزیز ہوں سب کو، کہ میرا لہجہ محبت زبان ہے اردو۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت سے بہنوں بھائیوں کی خواہش پہ میں تھوڑا سا اردو کی تاریخ سے متعلق کچھ بولنا چاہوں گی۔ تاریخ تو پہ اگر بحث کی جائے تو یہ بحث بہت طویل ہو جائے گی، اور اس کو بحث کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ اس پہ مسلسل بات کی جا رہی ہے، اور وہ بہت سے اردو دان اور ماہر لسانیات ہیں وہ بحث کر رہے ہیں، اور میں بہت سے گروپس میں جاتی ہوں، دیکھتی ہوں سب کچھ، لیکن یہ کہ مجھے لگتا ہے کہ اس پہ جتنی بھی بحث کی جائے وہ کم ہے، اور اس کا اینڈ کیا ہوتا ہے اس کا علم نہیں۔ لیکن بہرحال تھوڑی بہت جو تاریخ مجھے سمجھ میں آتی ہے وہ میں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہوں گی۔ کہ سب سے پہلی بات تو یہ بات طے ہے کہ اردو ایک عالمگیر زبان ہے، اور اس کی تاریخ صدیوں پہ محیط ہے، جس میں یہ مختلف ادوار اور نشیب و فراز سے گزرتی ہوئی آج اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہے۔ اب زیادہ پیچھے نہیں جاتے ہیں، بلکہ 711 سے ابتدا کرتے ہیں، جب محمد بن قاسم برصغیر میں داخل ہوئے تو ان کی فوج میں زیادہ تعداد عربیوں کی تھی۔ جب ان کی فتوحات کا سلسلہ برصغیر میں شروع ہوا تو ان کے ساتھ آئے ہوئے عربیوں نے برصغیر کے باشندوں سے میل ملاپ اور راہ و رسم قائم کیے۔ اس دور میں برصغیر میں بہت سی قومیں آباد تھیں، جن میں ہندو بھی تھے، ترکی بھی تھے، افغانی بھی تھے، ایرانی بھی تھے، اور اس میل ملاپ کے نتیجے میں جس زبان نے جنم لیا دراصل وہی اردو ہے۔ پھر اردو نے مزید دور دیکھے، اور ایک ایسا دور بھی دیکھا جب وہ باقاعدہ اپنی حیثیت بنانے میں کامیاب ہو گئی، اور یہ دور 1193 کا دور تھا، جب مسلمان پورے پونے 200 برس لاہور میں رہنے کے بعد افغانیوں اور ترکیوں کی قیادت میں دہلی میں داخل ہوئے، تب اردو کو اس کی پہچان ملی۔ اب ہم مزید آگے جاتے ہیں اور پھر ایک ایسے دور کا ذکر کرتے ہیں جب اردو کو درباری حیثیت حاصل ہوئی۔ یہ 7ویں صدی کا دور تھا، جب مغل بادشاہوں کی سب سے پسندیدہ زبان اردو بن گئی۔ اردو میں خط و کتابت بھی ہونے لگی، شعر و شاعری بھی ہونے لگی، فارسی کو بھی اہمیت حاصل تھی، عربی کو بھی اہمیت حاصل تھی، لیکن اردو کیونکہ مشترکہ لشکری زبان کے طور پہ سامنے آئی تھی، اس لیے اس کو بہت اہمیت ملنے لگی۔ اس کے بعد اردو کی ترقی کا دور جو ہے وہ شروع ہو گیا۔ صوفیہ کرام نے بھی شہرت دیکھ کے اسے اسلام کی تبلیغ کا ذریعہ بھی بنایا، بادشاہوں نے اسے اپنے دربار کی زبان بنایا، نیز یہ کہ دہلی میں یہ شعراء دانشوروں کی پسندیدہ زبان بن گئی۔
यहाँ سے اردو مزید مراحل طے کرتے ہوئے ایسے دور میں داخل ہوئی جس میں سوچی سمجھی سازش کے تحت اس کی حیثیت کو پامال کرنے کی کوشش شروع کر دی گئی۔ یہ وہ دور تھا جب برصغیر انگریزوں کی غلامی میں آ گیا۔ انگریزوں نے اردو کو ختم کرنے کی ناکام کوششیں شروع کر دیں اور انگریزی کو فروغ دیا اور اسے سرکاری زبان کا درجہ دے کر اردو کی حیثیت کو ختم کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ اس کے بعد اردو نے ایک اور دور دیکھا جب مسلمانان ہند اپنے لیے ایک الگ ملک کی کوششیں کر رہے تھے، اور اس وقت مسلم لیگ کے جھنڈے تلے جتنے بھی مسلم رہنما تھے انہوں نے اردو کو ہی اپنے جدوجہد کا ذریعہ بنایا، یہاں تک کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے اور ہمارا ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان وجود میں آیا۔ اردو ہر جگہ اس دور میں بھی تھی۔ اردو کی اہمیت اور حیثیت کو دیکھتے ہوئے پاکستان کی قومی رہنما قائد اعظم محمد علی جناح نے اعلان کیا کہ اردو ہماری قومی زبان ہوگی، اور یہ ہمارا فرض ہے کہ اس کو کسی ہر قسم کے نقصان سے اور آلودگیوں سے پاک کریں اور اس کو مکمل طور پر نافذ کریں۔ انہوں نے بالکل واضح طور پہ یہ بات کہہ دی اور کہا کہ میں واضح الفاظ میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی سرکاری زبان اردو اور صرف اردو ہے، اور جو شخص آپ کو اس سلسلے میں غلط راستے میں ڈالنے کی کوشش کرے وہ پاکستان کا پکا دشمن ہے۔ ایک مشترک زبان کے بغیر قوم نہ تو پوری طرح سے متحد ہو سکتی ہے اور نہ کوئی کام کر سکتی ہے۔ یہ خطاب انہوں نے ڈھاکہ میں 21 مارچ کو 1948 کو کیا۔ اب آپ دیکھ لیں پاکستان کو بنے تقریباً 72 سال کا عرصہ ہو چلا ہے اور اب تک ہم اردو زبان کو وہ حیثیت نہیں دے سکے جس کا حکم ہمارے بانی نے کیا تھا۔ اس کے باوجود کہ 1973 کے آئین کی شق 251 میں یہ بات بالکل واضح طور پہ بیان کر دی گئی ہے کہ پاکستان کی قومی زبان اردو ہوگی اور اس کو 15 سال کے اندر سرکاری طور پر نافذ کر دیا جائے گا بطور سرکاری زبان کے۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ 1973 کے آئین کو نافذ ہوئے بھی 48 سال کا عرصہ بیت چلا ہے، مگر ہم ابھی تک اردو کو سرکاری زبان کا درجہ نہیں دے سکے۔ اس سلسلے میں بہت سی تحریکیں چلتی رہیں اور باقاعدہ طور پہ 2009 میں نفاذ اردو کے لیے جدوجہد کا پاکستان قومی زبان تحریک نے آغاز کیا، اور اس میں مزید کامیابی انہیں 2014 میں اس وقت آئی جب بہت سے محب وطن جو سیاسی پارٹیاں تھیں انہوں نے اس تحریک کی حمایت کا اعلان کیا۔ اس تحریک کا مقصد پاکستان میں ہر شعبہ زندگی میں نفاذ اردو کو یقینی بنانا ہے۔ یہ تحریک وقت کے ساتھ ساتھ زور پکڑتی رہی، جس کا اور جدوجہد بہت تیزی سے آگے بڑھتی رہی اور بہت ساری اس نے کامیابیاں سمیٹیں، جس میں سے ایک کامیابی 8 ستمبر 2015 کو سپریم کورٹ کا حکم نامہ تھا، جس میں عدالت عظمیٰ نے حکومت کو اس بات کا باقاعدہ پابند کیا کہ وہ اردو کو پاکستان کی سرکاری زبان کی حیثیت سے نافذ کرے۔ انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ حکومت نے اس اہم حکم نامے کو بالکل سنجیدگی سے نہیں لیا اور حکم نامے پہ عمل درآمد کرانے میں بالکل ناکام رہی۔ پاکستان میں 88% ایسے افراد ہیں جو اردو کو سمجھتے ہیں، اس کو بولتے ہیں، ان کے ایک دوسرے سے رابطے کی زبان فقط اردو ہی ہے۔ اس کی حیثیت سے انکار دراصل اپنی حیثیت سے انکار کی طرح ہے۔ دنیا کی ہر بازت قوم کی اپنی زبان اور اپنا تشخص ہوتا ہے جس پہ انہیں فخر بھی ہوتا ہے اور اسے وہ اپنا قومی تشخص سمجھتے ہیں۔ 1949 میں چین آزاد ہوا، اب میرے خیال میں 49 میں نہیں 1948 میں چین آزاد ہوا۔ اس نے انگریزی زبان کو بالکل ترک کر دیا، بالکل ختم کر دیا اور اپنی زبان کو اپنایا اور ترقی کی راہ میں گامزن ہو گئے۔ آپ کے سامنے ان کی ترقی ہے۔ اسی طرح انگلینڈ کی سرکاری زبان جب تک جرمنی اور فرانسیسی رہی وہ ایک حقیر قوم رہی، پھر جب انہوں نے اپنی زبان کو اپنایا اور ترقی کی تو اب ان کی حیثیت بھی آپ دیکھ لیں۔ چلے اور ملکوں کو چھوڑیں، ارض مقدس سعودی عرب کو ہی لے لیں، انہوں نے یونانی زبان سے بہت کچھ لیا مگر اپنایا اپنی ہی زبان کو۔ آپ جو بول چال سے لے کر لین دین کے تمام اصول و ضوابط، تجارت، تعلیم، سب کے لیے انہوں نے اپنی ہی زبان یعنی عربی کو اپنایا۔ یہ تو بہت سی مثالیں ہیں، چند مثالیں آپ کے سامنے میں نے بیان کی ہیں۔
تاریخ گواہ ہے کہ جس قوم نے اپنی زبان کو اپنایا وہی قوم زندہ قوم کہلائی اور اسی نے ترقی کی. اور ہمارے قرآن پاک میں بھی ایک آیت ہے، سورہ ابراہیم کی ایک آیت ہے، نمبر 4 ہے، جس میں مطلب اللہ نے فرمایا اپنی قوم کو اسی کی زبان میں تعلیم دی جائے. ایسا کیوں کہا؟ ایسا اس لیے کہا کیونکہ قوم وہی زبان سمجھ سکتی ہے جو اس کی قومی زبان ہوتی ہے. بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم اپنے 98% مطلب 98% نہیں 70% ذہین فطین دماغ سے اس لیے استعمال نہیں کر پا رہے کہ وہ انگریزی زبان نہیں جانتے. کیا یہ ایک ناقابل تلافی نقصان نہیں ہے؟ آئنسٹائن کو لے لیں، نیوٹن کو لے لیں، انہوں نے جو اپنی ہی زبان میں پڑھا، ان کے نظریات، ان کے مفروضے انہی کی زبان میں ہیں، تو کیا انہوں نے ترقی نہیں کی؟ ہمیں اب بھی ہوش میں آ جانا چاہیے اور اس غلامانہ سوچ سے باہر نکل کر اپنے مستقبل کے معماروں کو اردو زبان کی اہمیت کا احساس دلانا چاہیے تاکہ وہ اس زبان کو اپنائیں اور ترقی کی راہ میں گامزن ہو. معزز سامعین، IPS ریڈیو اور TV فار یو، آداب و تسلیمات. میں ہوں سمیرہ رفیق. TV فار یو اور IPS ریڈیو کے توسط سے اپنی تخلیقات پیش کرنا یقیناً اعزاز کا باعث ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں اس کاررواں کے سرپرست اعلیٰ محترم جناب بشیر شاد صاحب کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. آپ کے افسانے، ناولز اور شاعری ہمارے سامنے ہیں. ادب کے لیے آپ کی خدمات کا طویل عرصہ 50 سال پر محیط ہے اور اب تک ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ آپ حقائق فورم پر افسانوی ادب کی آبیاری کے لیے برسوں سے کوشاں ہیں. اس کے علاوہ پنجابی سنگت میں دنیا بھر سے پنجابی شاعری کے پرستاروں کو اظہار کا موقع میسر آ رہا ہے. کالم نگاری کو بھی بشیر شاد صاحب نے اپنے پلیٹ فارم سے فروغ دیا ہے اور اب ہم دیکھ رہے ہیں IPS ریڈیو اور TV فار یو کے ذریعے دل نادان شاعری کے گروپ سے خوبصورت کلام ہماری سماعتوں کی نظر کیا جا رہا ہے. احباب جو یہ ویڈیو سن رہے ہیں، آپ سے التماس ہے کہ محترم جناب بشیر شاد صاحب کی ادبی سرگرمیوں اور خدمات میں اپنا حصہ ڈالیں اور اس کاررواں کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے TV فار یو کو سبسکرائب کیجیے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے گا. بہت شکریہ.